बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और भरी अदालत में एक जज को जूता पड़ गया। जूता मारा किसने, किस जज को पड़ा और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। बहुत से लोग हैरान परेशान हैं और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई है कि भरी अदालत में जज को पड़ा है जूता। इसके अलावा लाहौर में वकला ने पुलिस की मौजूदगी में जेर हिरासत मुलजिम को मार मार कर मोर बना दिया, उसे बरहना कर दिया। पुलिस खड़ी मुंह देखती रही। तो आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिनमें एक खबर ये कि डॉलर जो है वो गिरता पड़ता अब 295 रुपये पे आ गया है। ये डॉलर जो कि इंटर बैंक में 305 से 307 रुपये तक जा चुका था और ओपन मार्केट में 335 रुपये तक पहुंच गया था। अब ओपन मार्केट में ये डॉलर जो है वो 296 का है और इंटर बैंक में डॉलर 295 का है। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही एक बुरी खबर ये है कि बिजली कीमत में ₹1.32 फी यूनिट एक बार फिर इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों बिजली महंगी हुई थी तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया था और लोगों को भारी बिलों की वजह से सड़कों पर आना पड़ा। लोगों ने मुजाहरे किए, एहतजाज किया, हुकूमत दबाव में आई। IMF के साथ मामला उठाया गया कि क्या अवाम जो बिल भरने से कासर है उन बिलों को अक़सात में वसूल किया जा सकता है। तो IMF की तरफ से साफ इनकार के बाद अब मामला हाथ से निकल चुका है और अगले जो आने वाले बिल हैं उनमें मजीद तकरीबन ₹2 का इजाफा होगा। तो फिर पाकिस्तान के अवाम क्या करेगी और पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी, और ये जो मामला है क्या ये सिविल नाफरमानी या अनारकी की तरफ या खाना जंगी की तरफ जा सकता है, क्योंकि लोगों की बस हो गई है। तो महंगाई ने अवाम की बस कर दिया और उसका एक ही हल है जो कि आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को दिया है। और उनका कहना है कि अगर आप इलेक्शन करा देंगे 2024 में तो फिर महंगाई जो है जो इस वक्त 29% है वो कम हो सकती है और ये गिरकर 23-24% पर आ जाएगी। लेकिन ये उस सूरत में आएगी जब मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। तो आलमी मालियाती इदारे भी इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं और जल्द इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात उस वक्त तक नहीं सही हो सकते जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो। तो आलमी मुआशी इदारों का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि कर्ज का लेन देन उन्हीं से हो सकता है जो कि मुस्तकिल हुकूमत के लिए आए हों या जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों जिनके पास मैंडेट हो। चूँकि इस वक्त निगरान हुकूमत है तो लगता यूँ है कि एशियाई तरक्याती बैंक को या और आलमी मालियाती इदारों को निगरान हुकूमत के साथ मामला आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब इलेक्शन कब होंगे इसके बारे में जो इतलात आ रही हैं वो ये कि ये इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिर में कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सिंध के वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने बड़ा इनकलाबी काम किया है और वो कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए। सिंध के वज़ीर दाखिला को भी होश आ गया, निगरान वज़ीर दाखिला भी एक्टिव हो गए हैं, निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी एक्टिव हो गए हैं। कल उन्होंने भी बहुत सी जगहों के दौरे किए और अब निगरान वज़ीर दाखिला ने सिंध के अंदर कच्चे के डाकुओं का इलाज ढूंढ लिया है। वो इलाज क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन जो भी इलाज उन्होंने दरियाफ्त किया है वो यकीन इससे पहले सियासी रहनुमा भी ये काम कर सकते थे, लेकिन ये किसी ने नहीं किया। और पहली बार मुझे यूँ लगा है कि जैसे सिंध में एक कोई विजनरी वज़ीर दाखिला आया है जिसने कम अज़ कम इलाज जो है वो दरियाफ्त कर लिया है, मर्ज भी दरियाफ्त कर लिया है और उसका इलाज भी दरियाफ्त कर लिया है। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज साहब ने ये ऐलान किया है कि कच्चे के जिस इलाके में भी कोई अगवा हुआ तो वहाँ का जो सरदार है वो उसका ज़िम्मेदार होगा और कच्चे के डाकुओं ने अगर तावान मांगा तो तावान वो भरेगा जिस वडेरे का या सरदार का वो इलाका है, चाहे वो मज़ारी हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो लगारी हो, चाहे वो चांडी हो, चाहे वो किसी भी कबीले का सरदार हो। तो ये अब वो सरदार मुश्किल में पड़ गए हैं। इन सरदारों की पॉलिटिकल एफिलिएशन होने की वजह से कोई इनको कुछ नहीं कहता था और इन सरदारों के बारे में जो रिपोर्ट्स है खुफिया एजेंसियों की वो बड़ी वाज़िया है कि ये जो अगवा बराए तवान की वारदातें होती है और कच्चे के इलाके में जो डाकू पनाह लेते हैं इनको बड़े बड़े सरदारों की बैकिंग हासिल है। तो अब तमाम सरदारों को सिंध के वज़ीर दाखिला ने ये वार्निंग दे दी है कि जिम्मेदार आप होंगे, पकड़े आप जाएंगे, तावान आप देंगे
اور پوچھ گچھ بھی آپ سے ہوگی، تو اس سے لگتا یوں ہے کہ کم از کم کان جو ہے وہ ان کے سیدھے ہو گئے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، پنجاب حکومت بھی ایکٹیو ہے، سندھ حکومت بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، تو یہ سب حافظ صاحب کا ڈنڈا ہے جو کہ نگران حکومت کے لوگوں کے اوپر چل رہا ہے، اور وہ اب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ چینی کی قیمت بھی نیچے آ چکی ہے، چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی خاصا تگڑا آپریشن ہوا ہے، قیمت نیچے آ چکی ہے۔ جو چینی 200 روپے میں دستیاب نہیں تھی، اب وہ اراؤنڈ جو ہے وہ 157 اور 150 کے درمیان اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ آٹا مہنگا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، وہ بھی آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی سمگلنگ، اس پر پابندی لگ چکی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے کس طرح نیچے آ چکا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ اسی فارمولے کی مصداق ہے کہ ڈنڈا پیر ہے بگڑے تگڑے دا۔ تو یہ جو بگڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بعض کا ڈنڈے سے اتارنا پڑتا ہے۔ آئی جی پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ صحافی عمران ریاض کو بازیاب کرایا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو ہر بار موقع دیا جا رہا ہے، اور آپ ہر بار عدالت کو آ کر کہتے ہیں کہ بس 2-4 دن کی گل ہے، لیکن اس بار آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ عدالت نے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب عدالت میں بیٹھے تھے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران ریاض کے وکیل مہلت دیتے ہیں تو ہم آئی جی کو مہلت دیں گے، ورنہ جو ہے ان کو مہلت نہیں مل سکتی۔ تو وکیل کے کہنے پر عدالت نے آئی جی پنجاب عثمان انور کو آخری بار مہلت دے دی ہے کہ صحافی عمران ریاض کو بازیاب کرایا جائے۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار کے حوالے سے خبر یہ کہ ان کے اغوا کا پرچہ درج کرنے کا، یا ان کی گمشدگی کا پرچہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عثمان ڈار کو کئی روز پہلے کراچی سے گرفتار کیے جانے کی اطلاع تھی، لیکن اس کے بعد وہ کس ادارے کی تحویل میں ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، وہ بھی لاپتہ ہو چکے ہیں، یا وہ ان اداروں کی تحویل میں ہے جو کہ باقاعدہ جنہوں نے ابھی ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی، یا ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں بنایا جس کے تحت انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کا کوئی ریمانڈ لیا جائے۔ تو پولیس تو ان کی گرفتاری سے یعنی انکار کر رہی ہے کہ انہوں نے عثمان ڈار کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کی خرابی کے حوالے سے ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایشو چل رہا ہے، کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا جو کہ خالصتان تحریک کو چلا رہے تھے۔ وہ قتل جو ہے وہ اب بھارت کے اوپر پڑ چکا ہے، تو پاکستان کے حکومت کو بھی بالآخر تھوڑا سا ہوش آیا، میڈیا نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، لیکن حکومت سوئی ہوئی تھی۔ اب تھوڑا سا ان کو وہ جاگے ہیں، تو انہوں نے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بھارت اسی طرح کرتا ہے، تو بھارت کی جو دہشت گردی ہے پاکستان میں تو بڑے عرصے سے جاری ہے، لیکن یہی انہوں نے غلطی کسی اور ملک میں جا کر کرنے کی کوشش کی تو وہاں یہ پکڑے گئے۔ جس طرح پاکستان کے اندر گھس کر یہ سکھوں کو مارتے رہے ہیں، اور پاکستان میں معصوم عوام کا قتل کرتے رہے ہیں، بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کو جس طرح پیٹرونائز کرتے ہیں، یہی حرکت انہوں نے کینیڈا میں کرنے کی کوشش کی۔ تو بھارت نے سمجھا کہ کینیڈا بھی کوئی اسی قسم کا کوئی ملک ہے کہ وہ خاموش ہو جائے گا، اور ہم وہاں جا کر اپنے جو بھی ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر سکیں۔ تو یہ اب ان کے گلے پڑ گیا۔ 5 ملک ایسے ہیں جو کہ بھارت کو پڑ گئے ہیں۔ دنیا کے 5 طاقتور ملک اس وقت اس بات پر ناراض ہے کہ بھارت نے ایسی حرکت کیوں کی۔ تو اب دنیا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ گئے، کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو انڈیا کے اندر بڑا ترقی کا راگ الاپا جا رہا تھا کہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہو رہا تھا، وہ سب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کینیڈا کے ساتھ بھارت کی بہت بڑی ٹریڈ ہے، اور بہت بڑی ریمیٹنس جو ہے وہ کینیڈا سے انڈیا آتی ہے۔ پنجاب جو ہے بھارتی پنجاب، وہاں پہ بہت ساری آبادی کینیڈا میں مقیم ہے۔ تو اب انڈیا جو اس معاملے میں پریشان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ G20 اجلاس کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ بھارت جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مارکت الرا کام کرنے جا رہا ہے، اور ایک اپنا 4 ملک کی اتحاد بھی انہوں نے وہاں پہ MOU سائن کیے تھے، اور ایک نئی روڈ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ یہ سارے ان کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو رہے ہیں، اور ایک جو قتل ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور اگر اس معاملے کو سنجیدہ نہ لیا بھارت نے تو ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو بڑی مشکل صورتحال ہے بھارت کے لیے۔ تو 5 ممالک میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ
یہ وہ ملک ہے جنہوں نے نجر قتل کیس میں کینیڈا کی جانب سے تحقیقات کے مطالبے کی باقاعدہ حمایت کی ہے، اور انہوں نے الگ الگ بیان دیے ہیں، لیکن ان بیانوں کا مقصد یہ ہے کہ جو بھارتی ایجنٹوں نے جو خالصتانی رہنما کو قتل کیا ہے اس کے حوالے سے کینیڈا کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں۔ کینیڈا نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان کے پاس مصدقہ ثبوت ہے کہ بھارتی جو ایجنٹس ہیں، راک ایجنٹ، انہوں نے سکھ رہنما کو کینیڈا میں قتل کیا، تو یہ ان کے گلے پڑ گیا وہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس جج کو جوتا مارا گیا۔ کراچی کی ایک مقامی عدالت تھی جس میں ایک ملزم نے جج کو دوران سماعت جوتا مارا۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ جج کو یہ جوتا نہیں لگا، لیکن یہ جوتا اڑتا ہوا آیا اور جج صاحب کے کانوں کے پاس سے شو کرتا گزر گیا۔ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ تھا کہ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ ضلع وسطی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحفیظ لاشاری یہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور ملزم جو تھا وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ منشیات کا عادی تھا، اور اس نے جج کو جوتا اس لیے مارا، ایک محرک تھا اس کے پیچھے کہ جوتا مارنے کے نتیجے میں اسے یقینی طور پر جیل ہوگی، تو جوتا مارنے کے بعد باقاعدہ اس نے کہا کہ اب مجھے سزا دو۔ تو ظاہر ہے جوتا کھانے کے بعد جج صاحب کو بھی غصہ آیا، اور انہوں نے فوری طور پر اسے 6 ماہ کی قید کی سزا اور 1000 روپے جرمانہ دیا۔ تو اب یہ جو جج کو جوتا مارنے والی خبر ہے، یہ واقعہ تو کراچی میں پیش آیا، لیکن اس کی جو خبر ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلی، اور چونکہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ کون سے جج ہیں اور ان کو کس بات پہ جوتا مارا گیا، تو کافی دیر تک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ یعنی پیچیدہ رہا، اور لوگ تشویش میں مبتلا رہے کہ اللہ خیر کرے۔ ابھی حال ہی میں تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جوڈیشری کے اندر، اور اس کے بعد پھر کسی جج کو جوتا پڑ جانا، تو اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر عدالتوں کے حوالے سے اور آ گئی، اور وہ خبر لاہور کی ضلع کچہری سے آئی، جہاں پہ وکلا نے زیر حراست ملزمان پر اندھا دھند لاتوں مکوں گھوسوں سے حملہ کر دیا، اور پولیس موجود تھی، اور یہ 2 ملزمان تھے، سلیمان اور عثمان، ان کو پولیس جو ہے وہ پیشی پر لے کر عدالت آئی تھی، اور مخالفین وہاں پر پہنچ گئے اور وکلا بھی ساتھ ان کے مل گئے، اور انہوں نے مل کے دونوں ملزمان کو بہت یعنی ان کی پٹائی کی۔ یہ ملزمان کسی قتل کے مقدمے میں تھے، اور اتنا مارا ان کو کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کو تقریباً برہنہ کر دیا، اور پولیس جو ہے وہاں پہ تماشا دیکھتی رہی۔ تو یہ 2 بڑے واقعات جو ہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے گو کہ ان واقعات کا کوئی پاکستان کی بڑے مسائل سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے میں جو مجموعی طرز عمل ہے عدالتوں کچہریوں کے حوالے سے وہ ظاہر کرتا ہے، اور یہی وہ چیلنج ہے جو پاکستان کے نئے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے ہے، کہ ان کو نہ صرف مقدمات سے نبٹنا ہے، بلکہ یہ جو مس بیہیو ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر، چاہے وہ چھوٹی عدالتیں ہیں یا وکلا کا جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور میرا گمان یہ ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری توقع یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کو اس حوالے سے ایک خطاب ضرور کرنا چاہیے، اور پاکستان بھر کے وکلا، ججوں اور چھوٹے جج، بڑے جج، سیشن جج جو بھی ہے، ان کے سامنے ایک اپیل ضرور کرنی چاہیے کہ یہ سب لوگ مل کر جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کی ساکھ کو بحال کرے۔ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس میں دنیا بھر میں 129ویں نمبر پر ہے، اور اس کی ساکھ اس صورت میں بحال تو نہیں ہو سکتی جہاں عدالتوں کے اندر ججوں کو جوتے مارے جائیں، اور وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کی خوشنودی کی خاطر ملزمان کو پھینڈیاں لگاتے رہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا یعنی اہم مسئلہ ہے جو کہ چیف جسٹس کو درپیش ہے، اور ان کو میرا خیال ہے وہ ایک آدھ خطاب بھی کریں گے تو یہ معاملہ کسی حد تک سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی ورنہ ان کی موجودگی میں تو پاکستان کی جوڈیشری پہ جو داغ لگے ہوئے وہ دور نہیں ہو سکتے۔ کل چیف جسٹس نے بھی ایک مقدمے کے دوران تھوڑا سا ان کو بھی غصہ آیا، اور وہ غصہ چونکہ وہ اب سول مقدمات لینا شروع ہو گئے ہیں، تو اب سول مقدمات میں ظاہر ہے وکیل بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا قابلیت کے لحاظ سے بہت مہنگے وکیل نہیں ہوتے، یا بہت اچھے انگریزی بولنے والے نہیں ہوتے۔ اس طرح کلائنٹوں کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ نہ اردو کے ان میں ہاتھ صاف ہوتا ہے، نہ انگریزی میں ہاتھ صاف ہوتا ہے۔ تو کل ایک
پختون کا مقدمہ تھا تو وہاں بھی اسی قسم کی بات ہوئی، تو جج صاحب تھوڑے تب گئے کہ کبھی آپ انگریزی میں بات کرتے، کبھی آپ اردو میں بات کرتے، تو ایک زبان میں بات کریں، یعنی نہ آپ کی انگریزی صحیح ہے نہ آپ کی اردو صحیح ہے۔ تو اس سے لگتا ہی ہو کہ جج صاحب میں بھی غصہ آندہ ہے اور ٹھیک آندہ ہے، اور یہ غصہ جو ہے وہ ضروری بھی ہے، اور شاید اس غصے کے پیچھے وہ معاملہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں تقریباً 50-55 ہزار کیس ہیں جو زیر التوا ہیں، اور یہ ان کے کندھوں پہ برڈن بھی ہے۔ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب قاضی فائز صاحب اپنا چیف جسٹس کے عہدے سے رخصت ہوں گے تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر انصاف کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، تمام کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ ہے ہائپوتھیٹک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اتنے ججوں کی موجودگی میں یعنی جو 15-16 جج ہیں ٹوٹل سپریم کورٹ کے اندر، تو ان کی موجودگی میں یہ سارے معاملے 1 سال اور کچھ مہینے کے اندر وہ حل کر پائیں گے، لیکن وہ جتنے بھی کر پائیں، اور اب انہوں نے سول کیس لینا شروع کر دیے ہیں، پولیٹیکل کیس انہوں نے ذرا سائڈ پہ کر دیے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کچھ معاملات کو نپٹانا شروع کر دیا۔ ایک انہوں نے اچھا کام اور کیا کہ سپریم کورٹ کی کس کارروائی کو نشر کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، ایک 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں جسٹس محمد علی مظہر اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے، اور اطہر من اللہ صاحب بھی اس میں شامل ہیں، دونوں بڑے اپرائٹ قسم میں جج ہیں۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر سپریم کورٹ کی کس مقدمے کی کارروائی لائیو ہونی چاہیے، تو لائیو کیسے ہونی چاہیے، کتنا حصہ لائیو ہونا چاہیے، اور جو بھی سفارشات ہیں اور کس طریقے سے لائیو کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 جج جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ DSNG آپریٹر لگ گئے ہیں۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ لائیو جب ہم دکھاتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، تو یا کسی بھی جگہ اسٹوڈیو کے باہر سے جو بھی فوٹیج اسٹوڈیو آتی ہے، جس گاڑی کے ذریعے وہ بھیجی جاتی ہے اسے DSNG کہتے ہیں۔ تو اس کے جو آپریٹر ہے وہ پھر DSNG آپریٹر کہلاتے ہیں، انجینئر کہلاتے ہوں گے۔ تو یہ 2 جج ان کو اضافی ڈیوٹی مل گئی ہے DSNG آپریٹرز کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ کل بنا دیا، اور اس میں بھی انہوں نے تمام ججوں کے نام بھی ڈال دیے، رجسٹرار کے نام بھی ڈال دیے۔ تو ایک یعنی جو ہارمنی ہے کہ کون جج کیا بات کر رہا ہے، کس بات کے اوپر، کس مقدمے کے اوپر اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، یا کیا اس کی رائے ہے، یا کیا وہ سمجھتا ہے کوئی ڈائریکشن دینی ہے نہیں دینی، اپارٹ فرام کورٹ کے اندر، کیونکہ کورٹ کے اندر جو کہیں گے وہ تو ریمارکس ہو جائیں گے، اور ورنہ کو فیصلہ دے دیا جائے گا۔ تو جو ڈسکشن ہونی ہوتی ہے، ججوں سے رابطہ جو رکھنا ہوتا ہے، وہ پھر انہوں نے ایک گروپ بنا دیا ہے۔ یہ اس معاملے میں بھی جو ہمارے جسٹس عمر بندیال صاحب وہ پیدل تھے، اب وہ بھلے عدالت سے جا چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کوئی دوست اس پہ ویڈیو کر رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے کہ جاتے جاتے بہت کچھ لے گئے ہیں۔ بیچارے کیا لے گئے، وہ اب ان کو پینشن ملنی ہے تو پینشن لے گئے ہیں، ان کو جو پرولیج ملنی ہے تو وہ ان اکیلے کو نہیں ملنی، وہ تمام ججوں کو ملتی ہیں، اور ججوں کا رائٹ ہے۔ اور کسی بھی جج کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کی مدت ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے فیصلے اچھے ہیں یا برے ہیں اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے، نہ کہ ججوں کے کنڈکٹ کے اوپر یا ججوں کے کردار کے اوپر، کہ سب کو تو پھر قطار میں کھڑا کر کے گولی مارنی پڑے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی عہدے پر آپ بیٹھ جائیں تو کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، تو کوئی ناراض ہوگا، کوئی وہ ہوگا۔ تو جسٹس عمر بندیال کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب ان کا کوئی جوڈیشری کے اندر یا پاکستان کے عوام کے اندر نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے واحد اور آخری بڑے سہولت کار تھے جو اب جا چکے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اب بڑا مددگار نہیں ہے، جو ہے وہ خفیہ ہیں۔ آج کی اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔